अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हिदायत टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया, और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन बनाया। दोस्तों, इस वक्त दुनिया एक बहुत बड़े ख़तरे में जी रही है, और वो ख़तरा है एक आलमी जंग। और ये आलमी जंग के दो ही खिते हैं, एक इजराइल और एक भारत। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको तफसील से इजराइल के बारे में बताया। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से आज की वीडियो में हम ग़ज़वा हिंद के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब भी हम ग़ज़वा हिंद के बारे में सुनते हैं तो हमारे ज़हन में एक नाम आता है नईमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का। उनकी कुछ प्रेडिक्शंस ऐसी हैं जो आज से 850 साल पहले कही गई और आज तक वो पूरी हो रही हैं। दोस्तों, मैंने चाहा कि हम इस वीडियो में इस बारे में तफसील से बात करें, तो मैंने एक ऐसे शख्स की रहनुमाई ली जिसकी इसके ऊपर बहुत गहरी नज़र है। मेरे साथ इस वक्त सैयद हाशिम अली बुखारी मौजूद हैं। हाशिम भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से हमें टाइम दिया। मैं जो आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा वो नईमतुल्लाह शाह वली के बारे में, कि वो कौन थे, कहाँ से थे, बिलोंग करते थे, उनकी प्रेडिक्शंस कैसी थी, क्या थी? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अज़ीज़ान मुहतरम सब देखने वालों को मेरा सलाम। हज़रत नईमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली थे, एक साहिब नज़र बुज़ुर्ग थे, और हज़रत की कुछ प्रेडिक्शन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं ग़ज़वा हिंद के बारे में, और उससे पहले भी जितने भी बड़े सग़ीर पाक व हिंद में हुक्मरान गुज़रे हैं, उनके अदवार कैसे होंगे, वो जंगें कैसे होंगी, और वो किस तरीके से तमाम मामलात होंगे इस खित्ते के अंदर, तो वो उन्होंने बयान किए हैं फ़ारसी अशार में। और उनका दौर आज से करीबन कमोबेश 850 साल पहले जो वो बयान किया जाता है। अच्छा। आप ईरान से ताल्लुक़ रखते थे और उनका मिज़ार भी वहीं पे है। ठीक है, तो हाशिम भाई उनकी प्रेडिक्शंस कैसी थी, वो आज के वक्त में कैसे पूरी उतरती हैं? और उससे पहले मेरे ज़हन में एक सवाल है जो अक्सर लोगों के होता है। बाज़ लोगों का कहना है कि इनके जो अशार हैं या कसीदे हैं वो अभी ही रिसेंट टाइम यानी 1960s में लिखे गए हैं, और इस बात को आप कैसे बताएंगे? जी बिल्कुल अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत सारे लोगों के दिलों में ये सवाल भी है, और बहुत सारे लोग मुझसे इस बारे में गुफ्तगू शनीद भी करते हैं, और कोई कभी बहस व मुबाहिसा भी होता है। तो वो ये कहते हैं कि ये अशार 1960, 1965 या 20वीं सदी में ही लिखे गए हैं, ये इससे पहले के नहीं हैं। जी हाँ। तो इसके लिए कुछ गुजारिशात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा आपकी पेश खिदमत। वो ये है कि सबसे पहले अगर आपने एक बहुत मशहूर हस्ती थी बर्रे सगीर पाक व हिंद की, जिनको हज़रत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। तो शाह वली के पोते हज़रत सैयद अहमद शहीद, जो कि बालाकोट के मकाम पर सिखों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अरबाईन फिल इस्लाम। अच्छा, ठीक है, उसका नाम ज़रा लंबा है, मैंने उसको थोड़ा मुख्तसर किया अपने सुनने वालों के लिए। तो अर्ज़ ये है कि उन्होंने जो ये किताब लिखी थी, तो उसके एंड पे किताब के ख़त्म होने के बाद ये 3-4 सफ़ों में ये पहली दफ़ा शाया हुआ था। अच्छा, ठीक है, इससे पहले सूफिया के पास मौजूद था, उलमा के पास मौजूद था, मतलब जितने भी रूहानी हल्के हैं उनके अंदर ये मौजूद था। मगर जो पब्लिकली बर्रसगीर पाक व हिंद में जब इसका हुआ है, मतलब इसकी इशाअत हुई है, तो ये अरबाईन फिल इस्लाम में, और ये 1841 में शाया हुई थी। 1841 में कह रहे हैं? 1841 में। अब मुसलमानों के पास 1841 में जब ये आती हैं, ये हज़रत नईमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की जो प्रेडिक्शन उनके पास मौजूद है, बिल्कुल, तो उसमें एक प्रेडिक्शन ये भी थी कि अंग्रेज़ की जब हुकूमत आएगी तो वो 100 साल तक हुकूमत करेगा, और उसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा, मतलब 100 साल से कम। तो उस वक़्त के तमाम मुसलमानों ने इससे थोड़ी एक जोश व वलवला पैदा हुआ, और उन्होंने 1857 की जंगी आज़ादी लड़ी। ठीक है, मगर उसमें मुसलमान कैलकुलेशन में कुछ ये भूल गए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी उसको उस वक़्त वो 90-100 साल पूरे हुए थे, ना कि उनकी हुकूमत को। अच्छा। हुकूमत उनकी तब शुरू हुई थी अंग्रेज़ों की, जब उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र से तख्त लिया। ठीक है, तो 1857 की जो जंगी आज़ादी है, उसके बाद उस वक़्त भी मुसलमानों के पास ये प्रेडिक्शन थी। तो उस वक़्त का वो जो जैसे लॉर्ड माउंटबेटन थे, मतलब जो वाइसराय था उस वक़्त का नाम था लॉर्ड क्लॉड करके कुछ। ठीक है, तो उन्होंने बाकायदा ये तमाम उनकी फ़ौज ने
یہ جو انگریزی فوج تھی انہوں نے فرنگیوں نے ان کو تلاش کیا تمام قصیدوں کو اور ان کو جلوایا تھا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ جو میں اپنے سامعین کے لیے ان کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی پریڈکشن کے مطابق واقعی صحیح 90 سال کے بعد انگریز یہاں سے چلا گیا تھا. ٹھیک ہو گیا ہاشم بھائی. اور اس وقت جو چائنا اور بھارت کا کانفلکٹ چل رہا ہے اور آج ہمیں جو حالات نظر آ رہے ہیں غزوہ ہند تک ہوتے ہوئے, اس کے بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی کیا کہتے ہیں, ان کے کیا اشعار تھے اور کیا پریڈکشنز تھیں؟ دیکھیں رضا بھائی, سلسلہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ سلسلہ وار اشعار ہیں ان کے. جی. ٹھیک ہے. اس میں سے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہم لوگ کے یہ کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ فرنگیوں نے جلوا دیے تھے یہ تمام جو ان کے اشعار ہیں, تمام جو پریڈکشنز ہیں, اس کی وجہ سے پھر معاملات کچھ اس طرح ہوئے کہ پھر جن کے پاس کچھ بچ گئے انہوں نے پکڑ کے پھر وہ دوبارہ سے کمپائلیشن ہوئی تھی. اس کو کمپائل کرتے ہوئے کچھ شعر آگے پیچھے بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جو صرف صاحب نظریہ جیو پالیٹکس کو دیکھتے ہیں وہ لوگ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اب جو ذکر آتا ہے وہ غزوہ ہند کا ہے. جی. جیسے کہ میرے پاس جو اس وقت پی ڈی ایف میرے موبائل میں موجود ہے, جو کہ میں نے پی ڈی ایف کی صورت میں رکھی ہوئی ہے اپنے پاس, تو وہ ایک لاہور کے ایک چشتی نظامی سلسلے سے, چشتیہ سلسلے سے ایک بزرگ تھے لاہور کے, انہوں نے وہ اشعار لکھے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا. اور یہ 1960 سے پہلے کی بات, اور یہ 1962 کی بات ہے, 1965 سے پہلے کی. اچھا. ٹھیک ہے. اور 1965 کے بارے میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچانک ہندو مشرق حملہ کر دیں گے غربی مسلمانوں پہ. مطلب مشرقی پاکستان ہمارا تھا بنگال, جو اب کے بنگلہ دیش بن چکا ہوا ہے. اس سے پہلے ہمارا ایک ہی پاکستان تھا. ٹھیک ہے. جو غربی پاکستان ہے اس کے اوپر حملہ کر دیں گے ہندو مشرق, اور وہ 17 دن کی جنگ ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان ہی فاتح ہوں گے. اور الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا کہ 1965 میں 17 دن کی جنگ ہوئی. اس کے بعد سکوت ڈھاکہ ہو جاتا ہے, جس کے بارے میں یہاں پہ میں نے آپ کو ایک شعر ہے. از گافش شروفی بکال کینہ پرور مفتہ شود یقینی از مکر ماکرانہ. شخصیت جس کا نام گاف سے شروع ہوگا اور اس کے 6 حروف ہوں گے, اور وہ شخصیت جو کہ اندرا گاندھی تھی اس کے دور میں سکوت ڈھاکہ ہوا. اور اس کا شعر بھی یہاں پہ موجود ہے, پریڈکشن موجود ہے جو کہ پوری ہوئی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر ہم چلتے ہوئے آگے آئیں تو وہ بیان کرتے ہیں جو موجودہ حالات ہیں. تو اس وقت پہلے تو انہوں نے جنگیں بیان کر دی. جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اب غزوہ ہند جو ہے اس کے بارے میں ان کے اشعار ہیں اور اس کے بارے میں پریڈکشن ہے. اس کے بعد جو ملحمۃ العظمیٰ یا ملحمۃ الکبریٰ ہے, ٹھیک ہے, جس کو جو یہودی ہیں یا ہمارے کرسچنز ہیں وہ لوگ اس کو ہرمجدون یا آرمگیڈن کہتے ہیں. تو وہ اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے. جی. ٹھیک ہے. اس کے ان کی پریڈکشنز موجود ہیں. تو اب ہم اس کے بارے میں یہ جاننا چاہیں گے کہ سکوت ڈھاکہ کے بعد آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ ہمارا جو مشرقی حصہ تھا پاکستان کا, وہ مشرقی پاکستان اب بنگلہ دیش بن چکا ہوا ہے. اور اب ہمارے پاس جو پاکستان موجود ہے وہ پہلے مغربی پاکستان کہلاتا تھا. اچھا. ٹھیک ہے. اچھا. تو ہاشم بھائی مجھے اس بارے میں بتائیں کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں چائنا اور انڈیا کے, اس بارے میں کوئی ہمیں ان کے اشاروں سے کوئی پریڈکشنز ملتی ہیں, کچھ اشارے ہیں اس طرف؟ جی بالکل. حضرت نعمت اللہ شاہ ولی جو ہماری جیو پالیٹکس چل رہی ہے, جو کہ آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی انڈیا کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں, ڈوکلام کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ پہلے اسٹینڈ اپ ہو کے ختم ہوا ہے. اس کے بعد ابھی سکم میں گلوان ویلی میں وہ جو پینگانگ سو لیک جو ہے اس کے اندر جو معاملات سارے چل رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی ماشاء اللہ اگر آپ دیکھیں ان کی تو پریڈکشنز موجود ہیں. جی. اچھا. ہے. مگر وہ پریڈکشنز ہمیں لے کے چلتی ہیں آگے غزوہ ہند کی طرف, اور غزوہ ہند سے آگے ملحمۃ العظمیٰ یا ملحمۃ الکبریٰ کی طرف چلتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی ساری سیریز کے ساتھ پریڈکشنز ہیں جو کہ ناظرین کرام آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے, آپ کے اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا. تو یہ تمام اشعار بھی ان کے موجود ہیں. جو پریڈکشن جو ان کی ہیں وہ فارسی اشعار کی صورت میں ہے, اور اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اگر اس وقت کو ہم دیکھیں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی ایک پریڈکشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ چترال نانگا پربت باسین ملک گلگت, پس ملک ہائے تبت گیرند جنگ آنا. چترال نانگا پربت چین کے ساتھ گلگت کا تمام علاقہ جو تبت ہے, تبت کہلاتا ہے, وہاں پہ جنگ سٹارٹ ہوگی.
اور وہی ٹریگر پوائنٹ ہوگا غزوہ ہند کا. اچھا. اس کے اندر کچھ الائنسز بنیں گے. ٹھیک ہے. اب جو غزوہ ہند اسٹارٹ ہوگی یا جیسے ابھی آپ جیو پالیٹکس کو دیکھ رہے ہوں تو ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ چین کے ساتھ الائنسز بن رہے ہیں, مختلف ممالک کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو رہی ہے. تو جیسے کہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ تائیوان اور ہانگ کانگ وغیرہ کی جو بھی ووٹنگ ہوئی ہے تو اس ووٹنگ کے اندر جو ایل آئی ہے سعودی عربیہ جو کہ یو ایس ایل آئی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی جو ہے اس نے ووٹ اگینسٹ کاسٹ کیا ہے یو ایس کے اور چین کے حق میں ووٹ دیا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ قسم کے الائنسز بنیں گے. تو اس میں نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اشعار والی جو پروڈکشن اس میں یہ فرماتے ہیں کہ یکجا شوند عثمان ہم چینیا و ایران فتح کنند اینا کل ہند غازیانہ, کہ اس میں جو عثمان ہے, عثمان سے مراد ہے ترکی موجودہ سلطنت عثمانیہ سے, چینیا جو چین ہے, اور ایران ہے, ٹھیک ہے, جو آج کل ہمارا ایران چل رہا ہے. تو ترکی والے, چین والے اور ایران والے یہ سب ایک جگہ پہ ہو کے یہ سب ایک الائنس بنائیں گے اور وہ الائنس آگے مل کے جنگ کرے گا ہندوستان کے ساتھ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الائنس جو انہوں نے اپنی پریڈکشن میں بیان کیا ہے وہ آپ کو اب نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ پہلے کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کا ٹرکی کا الائنس بنے, جو کہ ایک اسٹریٹجک الائنس بن چکا ہے. ہماری فورسز وہاں جا رہی ہیں, وہاں کی فورسز یہاں پہ آ رہی ہیں. ہماری ایس ایس جی جو اسپیشل کمانڈوز ٹریننگ ہے وہ ہماری پاکستان آرمی دے رہی ہے ان کو, ٹرکی آرم فورسز کو. اور اس کے بعد ابھی ایران کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے پاکستان کی. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات جو کہ تھی چابہار, ایک جو پورٹ ہے جیسے ہماری پورٹ ہے کراچی ہے, اور اس کے بعد جو سی پیک والی جو ہماری روڈ جا رہی ہے گوادر پورٹ. تو گوادر کے بالکل ہی اگر آپ اس کو میپ میں دیکھیں تو بالکل ہی ساتھ میں آپ کو ناظرین نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے بالکل ہی ساتھ میں ایک بڑی اچھی اسٹریٹجک پوائنٹ اہمیت رکھنے والی ایران کی پورٹ ہے جسے چابہار کہتے ہیں. کہ انڈیا کی دیرینہ خواہش تھی کہ وہ چابہار کو حاصل کر لے, وہ اس کے قبضے میں آ جائے گا, مطلب اس کے تھرو چابہار کے تھرو وہ جو ہے اپلیکیٹ کر سکے اور وہ کاؤنٹر کر سکے انڈیا چائنا کو, کیونکہ چائنا جو ہے وہ سی پیک جو ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, اس کے اوپر جو کہ واقعی بہت اہمیت کا حامل ہے. تو وہ کیونکہ وہ گوادر کے تھرو ہو رہی تھی تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو بھی ایک ایسی ہی بندرگاہ چاہیے تھی کہ جہاں پہ جہاز کو, جو بحری جہاز ہے وہ بہت لمبا چکر نہ کاٹ کے بامبے جانا پڑے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جب وہ انہوں نے بہت انویسٹمنٹ کی اور بہت اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی ایران کے ساتھ, مگر آپ نے دیکھا کہ جیسے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پروڈکشن کیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا. کہ اب کچھ دن پہلے, صرف چند دن پہلے کی بات ہے کہ چائنا اور ایران کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایک سائن ہوئی ہے ڈیل, اور اس کے اندر $17 بلین کا انہوں نے وہ سائن کیا ہے کہ چائنا انویسٹمنٹ کرے گا تو اس پہ چابہار کے اوپر, اور چابہار 25 سال کے لیے انہوں نے چائنا کے ہینڈ اوور کر. جو ون بیلٹ ون روڈ کا انیشیٹو ہے چائنا کے صدر جن جن پنگ کا, تو وہ اس کے اندر انکلوڈ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرکی پہلے ہی پاکستان کے ساتھ ہے, وہ الائنس بن چکا ہوا ہے. چائنا پاکستان آل ویدر فرینڈز ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں. اب ایران بھی اس کے اندر شامل ہو گیا. تو اس طرح یہ الائنسز بن رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کے بارے میں اور بھی آگے انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے. مطلب جو حضرت نعمت اللہ شاہ نے پریڈکشنز کی تھی ابھی اللہ کے حکم سے ویسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے. جی الحمدللہ ابھی تک خطے میں ایسے ہی صورتحال چل رہی ہے. اور اس کے بارے میں صرف ایک کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا رضا بھائی آپ کی اجازت سے, یہ ہے کہ دیکھیے ہم لوگ پریڈکشنز نہیں کر رہے, نہ رضا بھائی, ٹھیک ہے, ہم لوگ صرف جو اللہ کے ولی نے یا اللہ کے ایک چاہنے والے نے, ایک بزرگ نے جو ایک پروڈکشنز کی تھیں, جو ان کی پیشین گوئیاں ہیں, ان کو اور جیو پالیٹکس کو ہم ملا کے ہم آپ ناظرین گرامی آپ کے تک جو ہم چیز پہنچا رہے ہیں وہ ہمارا انالیسس ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہماری پریڈکشنز نہیں ہے, انالیسس ہمارا غلط بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, مگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پروڈکشن جو ہے وہ ابھی تک بالکل صحیح آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور جیسا انہوں نے پریڈکشن میں کہا ہے اور ویسے ہی الائنسز بھی بن رہے ہیں, سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے, جنگیں بھی ویسے ہو رہی ہیں, اتنے دنوں کی بھی ہو رہی ہیں. جیسے کہ ہم آگے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو غزوہ ہند ہے وہ 6 ماہ کی ہوگی, وہ بھی پریڈکشن میں بتا چکے ہیں, اور کب ہوگی انشاءاللہ وہ بھی ہم بیان کریں گے آپ کو.
تو آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اس میں ہم نعوذ باللہ نہ تو غیب کی باتیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ پروڈکشنز ہیں، اور ہم ان پروڈکشنز کو لے کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو لے کے جو کہ آخر الزمان کے بارے میں، ہم ان کو اور جیو پالیٹکس کو دیکھ کے اس میں ان کی جو کو ریلیشن بنتا ہے اس کو ریلیشن کے اوپر ہم بات کریں گے، اور ہم اپنا انالیسس دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ آگے کیسے معاملات چلتے ہیں۔ ہاشم بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ اور دوستو یہ غزوہ ہند کا پہلا حصہ تھا، اور جیسے کہ ہاشم بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ آنے والے اگلے حصوں میں ہم غزوہ ہند کی مختلف ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔